अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए नज़र डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। यूएई में पाकिस्तानियों के लिए नौकरी का नया मौका सामने आ गया। एक बड़ी डिलीवरी कंपनी ने 300 बाइक राइडर्स की भर्ती का ऐलान किया है। मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 1500 से 3500 दिरहम तनख्वाह के साथ फी डिलीवरी 7.5 दिरहम कमीशन भी दिया जाएगा। कंपनी मुफ्त रिहाइश, हवाई टिकट, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन भी फराहम करेगी। मुलाजमत के आगाज में 90 दिन का प्रोबेशन पीरियड होगा। यूएई लेबर कवानीन के मुताबिक दूसरी सहूलियात भी मिलेंगी। दरख्वास्तें सिर्फ हुकूमती ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के जरिए ही जमा कराई जा सकती हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई है। अगर आप पाकिस्तान से कनाडा में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कनाडा ने लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत मुलाजमतों के लिए नए कवायद नाफिज कर दिए हैं। एम्प्लॉयर के लिए नेशनल जॉब बैंक पर एडवर्टीजमेंट में डायरेक्ट अप्लाई फीचर रखना जरूरी कर दिया गया है। इस वक्त गैर मुल्की वर्कर्स को बुलाने के लिए लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट नामी इजाज़त लेना पड़ती है। एम्प्लॉयर को साबित करना होता है कि इस काम के लिए कोई कैनेडियन शहरी या मुस्तकिल रिहाइश दस्तयाब नहीं है। डायरेक्ट अप्लाई का मतलब है कि उम्मीदवार डायरेक्ट दरख्वास्त भेज सकेंगे। एम्प्लॉयर इन दरख्वास्तों को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा, वरना इसकी LMIA की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी। पाकिस्तानी भी डायरेक्ट अप्लाई के जरिए दरख्वास्त दे सकेंगे। अगर आप अमेरिका जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। ऐसे मुसाफिरों को इलेक्ट्रिक टूथब्रश और लिथियम बैटरी वाले आलात चेक इन बैगेज में ना रखने की हिदायत की गई है। आपने याद से ऐसी तमाम चीजें हैंड कैरी में रखनी हैं। अगर आपके पास कोई इजाफी या अलहदा लिथियम बैटरी है तो वो भी हैंड कैरी में रखें। इस हिदायत का इतलाक पावर बैंक्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन बैटरीज पर भी हो गया है। कॉर्टरेज या ब्यूटेन गैस पर चलने वाले कर्लिंग आयरन और हेयर स्ट्रेटनर्स को भी चेक इन बैगेज में रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। इन्हें हैंड कैरी में महफूज तरीके से ले जाया जा सकता है। इटली ने सीजनल वर्कर्स के लिए नए ज़ाब्ते लागू कर दिए हैं। गैर कानूनी ब्रोकरी, जबरी मुशक्कत या घरेलू तशद्दुद के शिकार अफराद को 6 माह की बजाय 12 माह तक इटली में रहने की इजाज़त होगी। वो रियासती इमदाद के भी मुस्तहिक होंगे। मुअम्मर, माजूर और सोशल केयर के शोबों में आने वाले गैर मुल्की कारकुनों को कोटा सिस्टम से इस्तिस्ना दे दिया गया है। खानदानी मिलाप के केसेस में इजाज़तनामे के इजरा की मुद्दत भी 90 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दी गई है। इटालियन काबीना ने गैर मुल्की मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया कानून भी मंजूर किया है। इस कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमतों की इजाज़त के दौरानिए को दोबारा तय किया गया है। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है। क्रैकडाउन में 20,882 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 12,975 अफराद अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी, 4,185 अफराद बॉर्डर सिक्योरिटी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। 3,722 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते पकड़े गए। हुकाम के मुताबिक 10,895 अफराद को मुल्क बदर किया गया। 1,244 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। 20 अफराद को इनकी सहूलतकारी, पनाह देने या ट्रांसपोर्ट फराहम करने पर हिरासत में लिया गया। पाकिस्तानी निजाद यूके की नई होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज लागू करने का इंदिया दे दिया है। इनका कहना है कि जो ममालिक अपने शहरियों को वापस लेने से इनकार करते हैं उनके वीज़े मुअत्तल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुल्क का शहरी बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर रह रहा है तो उस मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो इसे वापस ले। अगर ऐसे अफराद को वापस ना लिया गया तो बरतानिया ऐसे मुल्कों के शहरियों पर वीज़े बंद कर सकता है। सिर्फ रवा साल अब तक 30,000 से ज्यादा अफराद छोटी कश्तियों के जरिए बरतानिया पहुँच चुके हैं। बरतानवी होम सेक्रेटरी ने इस रुझान को नाकाबिले कबूल करार दिया है। गैर कानूनी तरीके से मुस्तकबिल संवारने की एक और कोशिश एक और अलमनाक हादसे में बदल गई। तुर्क साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज से टकरा गई। 5 अफराद हलाक,
ایک شدید زخمی اور ایک شخص لاپتہ ہو گیا۔ کشتی میں 35 افراد سوار تھے جو یونان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حادثے کے بعد کئی مسافر سمندر میں گر گئے جنہیں ریسکیو ٹیموں نے نکالا۔ یہ رستہ غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں کی بڑی راہداری بنتا جا رہا ہے۔ ڈنکی لگانے والے پاکستانی بھی اس راستے سے یونان پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جان سے قیمتی کچھ بھی نہیں، اپنے پیاروں کو ڈنکی لگانے سے منع کریں۔ کینیڈا میں ایڈوانس ریسرچ کرنے کی خواہش مند اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی خبر ہے۔ کینیڈا نے گریجویٹ ریسرچ اسکالرشپ 2026 کے لیے درخواستیں کھول دی ہیں۔ یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک سنہری موقع ہے۔ یہ اسکالرشپ ہر سال $40,000 تک مالی امداد فراہم کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 3 برس تک جاری رہ سکتی ہے۔ پروگرام کے تحت صحت، انجینئرنگ، سوشل سائنسز، ہیومینٹیز اور نیچر اسٹڈیز سمیت مختلف شعبوں میں ریسرچ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ کسی کینیڈین یونیورسٹی میں PhD پروگرام میں داخل اسکالرز اپلائی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس نے اس سال 31 دسمبر تک ڈاکٹریٹ کے 36 ماہ سے زیادہ مکمل نہ کیے ہوں۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ 17 اکتوبر 2025 مقرر کی گئی ہے۔ سری لنکن حکومت کی جانب سے پاکستان سمیت 43 ممالک کی ETA ویزا فیس معاف نہیں ہو سکی۔ ان ممالک کے مسافروں کو اب بھی $50 فیس ادا کر کے ویزا لینا پڑ رہا ہے۔ اس وقت صرف 7 ممالک فیس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان میں چین، بھارت، روس، انڈونیشیا، جاپان، ملائیشیا اور تھائی لینڈ شامل ہیں۔ باقی کے لیے یہ سہولت ابھی محض اعلان تک محدود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ رعایت نافذ ہو گئی تو سری لنکا کو $6.60 کا نقصان ہوگا۔ توقع ہے کہ سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافہ اس خسارے کو پورا کر دے گا۔ EB2 ویزے کے بعد اب امریکہ کے EB1 ویزے کی سالانہ حد مکمل ہوگی۔ اس سال اس کیٹیگری میں مزید کسی ویزے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ زیر التوا درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ ان کی حتمی منظوری 1 اکتوبر سے نئے مالی سال کے آغاز پر ہی ممکن ہوگی۔ EB1 ویزا دنیا بھر کے ریسرچرز، پروفیسروں، سائنس و ٹیکنالوجی کے ماہرین، غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے پروفیشنلز اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کے لیے مستقل رہائش کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ بڑھتی ہوئی طلب نے اس بار بھی اس کا کوٹا وقت سے پہلے ختم کر دیا ہے۔ سویڈن نے ورک اور سٹڈی پرمٹ کی خواہش مند غیر ملکیوں کے لیے اہم سہولت متعارف کرا دی ہے۔ اب 74 ویزا فری ممالک کے شہری پاسپورٹ کی تفصیلات اور فیشل ریکگنیشن آن لائن فراہم کر سکیں گے۔ یہ سہولت ابتدا میں صرف 23 ممالک کے لیے پائلٹ منصوبے کے طور پر شروع کی گئی۔ اس اقدام سے قونصل خانوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پرمٹ حاصل کرنے کا عمل پہلے سے زیادہ تیز اور آسان ہو جائے گا۔ پاکستانی شہری اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ پاکستان ان 74 ویزا فری ممالک کی فہرست میں شامل نہیں۔ اگر آپ کی کینیڈا میں پرماننٹ ریزیڈنس کی درخواست آگے نہیں بڑھ رہی تو پریشان مت ہوں۔ کینیڈا میں پرماننٹ ریزیڈنس کے زیادہ تر پروگراموں میں انتظار کا وقت بڑھ گیا ہے۔ مہارت رکھنے والے افراد کے پروگرام میں اب پہلے سے 1 مہینہ زیادہ لگ رہا ہے۔ خاندان یا شریک حیات کو بلانے کی درخواستوں میں بھی 2 سے 4 مہینے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح پروونشل نومینیشن اور اٹلانٹک امیگریشن پروگرام میں بھی 1 مہینے کی تاخیر ہوئی ہے۔ ورک پرمٹ کے لیے بھی پاکستان میں انتظار پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اسٹڈی پرمٹ پروسیسنگ کی رفتار بہت بہتر ہوئی ہے۔ کڑی نگرانی کے باوجود انگلش چینل کے راستے UK پہنچنے والوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی۔ رواں ہفتے مزید 4 افراد سمندر کی برہم موجوں کی نظر ہو گئے۔ 3 تارکین ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس سے قبل ڈوور کے قریب ایک کشتی پھٹنے کے باعث ایک خاتون کو شدید زخمی حالت میں سمندر سے لایا گیا جو دم توڑ گئی۔ ان المناک حادثات نے برطانیہ اور فرانس کے درمیان پہلے سے جڑی سیاسی کشیدگی کو مزید ہوا دے دی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہر جان لیوا واقعہ حکومتوں کی ناکامی ثابت کرتا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کا صدر ٹرمپ کی سخت امیگریشن پالیسی کے حق میں بڑا فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے تارکین وطن کے خلاف سخت چھاپہ مار کارروائیوں کی اجازت دے دی ہے۔ امیگریشن حکام کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ محض نسل، رنگ یا زبان کی بنیاد پر بھی مشتبہ افراد کو حراست میں لے سکیں۔
اس سے قبل ایک وفاقی جج نے حکم دیا تھا کہ بغیر معقول شک کے صرف ہسپانوی زبان بولنے والے یا لاطینی نژاد نظر آنے والے افراد کو نشانہ بنانا امریکی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ میں اقدامت پسند ججوں کی اکثریت نے حکومت کا موقف تسلیم کیا ہے۔ لبرل ججوں نے اختلافی نوٹ لکھتے ہوئے اسے شہری آزادیوں پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ اٹلی کی سپریم کورٹ نے تارکین وطن کے حق میں اہم فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ اگر عدالت کسی پناہ گزین یا غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری جائز قرار نہ دے تو اسے فوراً رہا کیا جائے۔ یہ فیصلہ براہ راست حکومت کے مارچ کے حکم نامے کے خلاف ہے۔ اس کے تحت غیر قانونی تارکین وطن کو البانیہ میں اٹیلین سینٹر میں زیادہ عرصے تک رکھا جا سکتا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ بغیر عدالتی توثیق کے کسی کو 24 سے 48 گھنٹوں سے زیادہ حراست میں رکھنا بنیادی انسانی آزادی اور آئینی حقوق کے منافی ہے۔ ویتنام نے غیر ملکی ماہرین اور سرمایہ کاروں کے لیے ایک نئی سہولت متعارف کرا دی ہے۔ ویتنامی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایسے غیر ملکی خصوصی ویزا رعایت کے تحت ویتنام داخل ہو سکیں گے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں میں اعلیٰ حکومتی مہمان، محققین، سائنسدان، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ماہرین، بڑی کمپنیوں کے سربراہ، سرمایہ کار، ثقافتی شخصیات اور اعزازی کونسل شامل ہیں۔ اس ویزا چھوٹ کے تحت 5 برس تک بار بار داخلے کی اجازت ہوگی۔ ہر وزٹ پر 90 دن تک ملک میں رکا جا سکے گا۔ یہ سہولت صرف ان غیر ملکیوں کو دی جائے گی جن کی سفارش ویتنامی حکام یا منظور شدہ ادارے کریں گے۔ یورپی یونین میں پناہ کے متلاشی افراد کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں پناہ کی درخواستوں کی تعداد 23% کم ہوگی۔ اس عرصے میں کل 3,99,000 نئی درخواستیں جمع ہوئی۔ یہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 1,14,000 کم ہیں۔ جرمنی کو پہلی بار 42% کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اٹلی میں 25 اور اسپین میں 13% کمی ریکارڈ کی گئی۔ یہ کمی بنیادی طور پر شامی شہریوں کی درخواستوں میں غیر معمولی کمی کی وجہ سے ہے۔ اب یورپ میں پناہ کی سب سے زیادہ درخواستیں وینزویلا اور افغانستان کے شہریوں کی موصول ہو رہی ہیں۔ انسانی اسمگلرز چھوٹے بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے۔ برطانوی حکومت نے انکشاف کیا ہے کہ انگلش چینل کے راستے اسمگلنگ کرنے والے بچوں کو قابو میں رکھنے کے لیے نشہ آور ادویات دے رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف خطرناک بلکہ شرمناک عمل ہے۔ اس سے بچوں کی جانیں شدید خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ انسانی حقوق کے ادارے اور اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ سخت قوانین اور محفوظ راستوں کی کمی کی وجہ سے ہی لوگ اسمگلرز کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اصل حل محفوظ اور قانونی طریقے فراہم کرنا ہے، نہ کہ صرف سختی بڑھانا۔ تھائی لینڈ کی سیاحت کو بڑا جھٹکا پہنچا ہے۔ جنوری 2025 سے اب تک غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں 7.4% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس عرصے میں تقریباً 2.13 کروڑ غیر ملکیوں نے تھائی لینڈ کا رخ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ 30 لاکھ سے زائد شہری چین سے آئے۔ رواں سال کے لیے سیاحوں کی آمد کا تخمینہ بھی گھٹا کر 3.70 کروڑ سے 3.30 کروڑ کر دیا گیا ہے۔ کرونا وبا سے قبل سن 2019 میں تھائی لینڈ نے تقریباً 4 کروڑ غیر ملکی سیاحوں کی آمد کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ روس نے ماسکو اور اس کے نواحی علاقوں میں موجود غیر ملکی ورکرز کے لیے سخت ڈیجیٹل شرط رکھ دی ہے۔ آرمینیا، آذربائیجان، جارجیا جیسے ممالک کے مزدوروں کو امینا نامی موبائل ایپ پر پتہ رجسٹر کرانا ہوگا۔ یہ ایپ ورکرز کی GPS لوکیشن مسلسل ٹریک کرے گی۔ اگر لوکیشن ڈیٹا رک جائے تو رجسٹریشن فوراً منسوخ ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ اندراج کرانا پڑے گا۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ یا ملک بدر کرنے جیسی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ UAE میں مقیم ہیں اور اپنی بیوی کو اسپاؤس ویزے پر بلانا چاہتے ہیں تو ویزے کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے یہاں کلک کریں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اوورسیز کے ساتھ پاکستان میں کیا کیا فراڈ کیے جاتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نئی اپڈیٹس کے ساتھ بدھ کی شام پھر سے حاضر ہوں گی۔ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی اپڈیٹس کیسی لگیں۔ تب تک کے لیے کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔